فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फतवा ऑन करंट इश्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली उमैस और आप देख रहे हैं पैगाम टेलीविज़न। उम्मीद करते हैं आप जहां होंगे खुश होंगे, बखैर वफ़ियत होंगे और हमें भी अपनी दुआ में याद रखते होंगे। हस्बे मामूल जी पीर और जुमेरात को आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। आपने ये चीज़ नोटिस की है और अगर नहीं की तो मैं तवज्जो दिलाना चाहूँगा। जो टाइटल इस वक्त आपकी स्क्रीन पे चलता है शो के स्टार्ट होने से पहले, जिस पे जो आया करीमा पढ़ी जाती है, फस्अलू अहल ज़िक्री इन कुंतुम ला तालमून, यही जो हमारे इस प्रोग्राम को करने का मकसद है। इसके पीछे का जो राज है, इसका तर्जुमा क्या है जी? तर्जुमा है, अगर तुम नहीं जानते तुम सवाल करो अहले इल्म से। अहले इल्म से तुम जानने की कोशिश करो जिसके बारे में तुम इल्म नहीं रखते। कुरान मजीद जब ये कहता है तो हम उसी पर अमल पैरा हैं और आपके लिए हम हस्बे मामूल पीर और जुमेरात को हाजिर होते हैं आपके शरई मसाइल के हल लेकर। बहुत से ऐसे सवालात हैं, इबहाम होते हैं, आप कुछ सवालात को लेकर, कुछ चीज़ों को लेकर आपके जहन में खदशे पाए जाते हैं, उनको दूर करने के लिए हम हाजिर होते हैं। आप भी इस प्रोग्राम में लाइव कॉल्स के थ्रू शरीक हो सकते हैं। करना क्या है, पैगाम टेलीविज़न की जानिब से दिए गए यूएन नंबर पे कॉल करनी है। नंबर नोट फरमा लें 042111700000, यानी 042111700000। इसके अलावा आप हमें व्हाट्सएप पे भी रीच कर सकते हैं, अपने मैसेजेस भेज सकते हैं, सवालात भेज सकते हैं, वो भी नंबर नोट फरमा लें 0321565200, यानी 0321565200। इसके अलावा आप हमें यूट्यूब पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। अपने सवालात लाइव कमेंट सेक्शन में आप दीजिए, सवालात पूछिए, मुफ्तियान किराम से उनके जवाबात आपको टू द पॉइंट इंशाल्लाह उसी वक्त मुहैया किए जाएंगे। चलते हैं अपने मेहमानों की जानिब। पैगाम टेलीविज़न के जो नाज़रीन हैं उनके लिए किसी भी किस्म के तारुफ़ के मोहताज नहीं है। जो पहली शख्सियत है नामवर आलम दीन है जी फ़ज़ीलतुल शेख मुफ्ती अब्दुल वली ख़ान हफ़िज़हुल्लाह ताला, हम उन्हें खुशामदीद कहते हैं। मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। मुफ्ती साहब आपकी तबीयत कैसी है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, खैरियत से माशाअल्लाह। और इनके साथ जो दूसरी शख्सियत है नामवर आलम दीन जी फ़ज़ीलतुल शेख मुफ्ती मोहम्मद नोमान फ़ारूकी हफ़िज़हुल्लाह ताला, हम उन्हें भी खुशामदीद कहते हैं। मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मुफ्ती साहब आपके मजाज कैसे? अल्लाह का बहुत शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह जी। नाज़रीन, अपनी जो पहली हेडलाइन है उसकी जानिब बढ़ते हैं। आज की जो हमारी पहली हेडलाइन है वो है जी नोमान फ़ारूकी साहब, आपकी जानिब बढ़ता हूँ। मुफ्ती साहब, अगर कोई शख्स है चिटिंग के अंदर मुलव्वस है, इम्तहानात दिए हैं, ये तो पकड़ा गया, इसका तो एक आपने बताना है कि जो पकड़ा गया इसके बारे में शरीयत क्या कहती है। अगर एक शख्स है जो कि इम्तहानात इस तरीके से दे देता है और डिग्री भी हासिल कर लेता है, उस डिग्री पे आगे जॉब भी ले लेता है और जॉब से वो पैसे भी अर्न कर रहा है और फैमिली की जो है सारी फीड कर रहा है फैमिली को, इस सिलसिले में उसका जो वो माल है वहाँ से जो उसने कमाई कर रहा है वो हलाल होगी या हराम होगी? रहनुमाई फरमाइएगा मुफ्ती साहब। इन्नल हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। असल में ऐसे है कि कई जो चीज़ें हैं उनका बुनियाद से ताल्लुक़ होता है, यानी जिस बुनियाद पर आप किसी जगह पे जॉब कर रहे हैं, जब वो बुनियाद गलत है तो फिर इसका मतलब है वो पूरी इमारत ही गलत है जी, क्योंकि उसका हिस्सा उसमें शामिल है। बिल्कुल। और हमारे यहाँ जो ये शुक्र है कि पकड़े भी जाते हैं लोग, यानी ये नहीं कि बिल्कुल फ्री निज़ाम है, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, बिल्कुल ऐसी। लेकिन अब ये शुक्र है कि काफ़ी बेहतरी आई है, बिल्कुल मज़ीद बेहतर करने की ज़रूरत है इंशाल्लाह। तो उसमें ऐसा है कि जिस शख्स ने ऐसा जुर्म किया है वो ख़यानत की है, ठीक है, तो ख़यानत एक बहुत बड़ा जुर्म है और वो ख़यानत भी इस नौइयत की कि वो डिग्री ले रहा है, बिल्कुल, तो उस डिग्री की बेस पे उसने कहीं मुलाजमत करनी है जी। तो जब उसमें सलाहियत नहीं है और वो दो नंबरी कर रहा है। अच्छा, अब इसमें यह सवाल भी ख़त्म हो गया ना कि किसी ने वैसे वो उसका अहल है लेकिन कागजात 2 नंबर बनवाए हों, वो एक अलग चीज़ है। ये भी एक अब ये बात है कि ये अहल ही नहीं है क्योंकि वो इम्तिहानों ही में ये चक्कर चला रहा है, इसका मतलब नहीं पा रहा मुफ्ती साहब अपनी जगह पे किसी और किसी और को, तो इसका मतलब है कि बहुत ही काम ख़राब है। अब ऐसे शख्स जब ऊपर आएंगे तो आप खुद बताइए कि वो नाअहली में किस कदर होंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस मुबारका कि क़यामत के करीब इज़ा वुस्सिदल अम्रु इला गैरि अहली, कि जब मामला नाअहल लोगों के सुपुर्द कर दिया जाएगा तो ये क्या अलामात क़यामत में से हैं। तो अब देखिए नाअहल लोगों के सुपुर्द ऐसे ही होता है ना मामला, बेशक छोटी सतह का हो, बड़ी सतह का हो, कोई भी हो,
تو نااہل لوگوں کے سپرد کرنے کے نتائج پھر قوم کو بھگتنے پڑتے ہیں. پھر ایسے ہوتا ہے کہ وہ محکمہ جو ہے وہ صحیح آؤٹ پٹ نہیں دے سکتا. تو اس وجہ سے یہ ایسے معاملات ہیں جن میں ہمیں بہت توجہ کرنی چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے اب دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک یہ نہیں کہ کسی کو نیک دیکھا تو اس کو سربراہ مقرر کر دیا یا نگران مقرر کر دیا. آپ دیکھتے تھے اس میں صلاحیت ہے کہ نہیں ہے. ہاں بالکل, یہ بہت اہم بات ہے. بالکل. ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ نے بڑے جلیل القدر صحابی ہیں, بڑے نیک تھے, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تم دو بندوں کے درمیان بھی فیصل نہ بننا, قاضی نہ بننا, کیوں کہ وہ ان میں یہ صلاحیت نہیں تھی. اچھا, پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف شعبوں کے حوالے سے مختلف لوگوں کا انتخاب کیا. ہر وقت یہ نہیں کہ ایک ہی کو بیچتے رہے یا ایک ہی سے کام لیتے رہے. اس کا مطلب تھا جو جس کا اہل تھا. تو ہمیں بھی یہ روشنی ملتی ہے کہ ہم بھی اہل لوگوں کو اوپر لانے کی کوشش کریں, اور ایسے نااہل لوگ جو غلط طریقے سے اوپر آنے کی کوشش کرتے ہیں ان کا سد باب کیا جائے, ہر طرح سے ان کو روکا جائے, ٹوکا جائے, سزا دی جائے, تاکہ یہ ہمارے معیار بدلے, اور معیار ہی سے قومیں بنتی ہیں. معیار ہی سے قومیں بنتی ہیں. بالکل, اگر بنیاد ہی غلط ہے اوبویسلی اس کا آؤٹ پٹ بھی غلط ہی ہے. ٹھیک ہے, اس کی ساری زندگی نا ایک غدر اور دھوکے پر مشتمل ہے. کیونکہ مثلا اس نے ایم اے کر لیا ہے, بی اے کر لیا ہے, تو اب کہیں پر رشتہ کرنا ہے تو اس نے بتانا ہے بچے نے بی اے کیا ہوا ہے اور بی اے کس طرح کیا ہوا ہے. کسی جگہ پہ جا کے نا اس نے نوکری کرنی ہے تو کہنا بی اے کیا ہوا ہے. اپنی جو معاشرتی اس کا موقف ہے, سٹیٹس ہے, اس میں بھی وہ بتائے گا کہ یہ ایم اے ہے, پڑھا لکھا ہے, اور حالانکہ یہ سارا جھوٹ پر مبنی سلسلہ ہے. جی, بہت شکریہ مفتی صاحب. کالر ہے, ان کی جانب بڑھتے ہیں. جی السلام علیکم. کاشف صاحب پاک پتن سے, کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ہاں اللہ کا شکر ہے جی. ایک تو آپ مفتی صاحبان کا دونوں کا شکریہ ادا کرنا تھا, کہ میری ٹانگ نا لگ گئی ہے یار دوستوں کی وجہ سے جی. اچھا ماشاءاللہ جی, مبارک ہو. ہاں جی, جب وہ خودکشی کرنے کا گیا تھا آپ نے مجھے سمجھایا تھا جی. اب مجھے یہ دعا کروانی ہے دونوں صاحبان سے کہ میں ایک مجھے جاب مل جائے, میں اکاؤنٹنٹ ہوں, محتاجی سے بچوں. اور ایک یہ پوچھنا ہے یا حیو یا قیوم برحمت استغیث پڑھنا ہے کہ یا حیو یا قیوم برحمت استغیث پڑھنا ہے. اچھا اچھا ٹھیک ہے. اچھا کرنی ہے. اور دوسرا یہ پوچھنا استغفراللہ کرنا اکیلا بھی پڑھتا رہوں نا جی, تسبیح کرتا رہوں جی. دوبارہ آپ اگر یہ دہرا دیں دوسرا سوال اپنا. استغفراللہ میں تسبیح کرتا ہوں جی نماز پڑھنے کا, اور طہارت کر کے وضو میں بھی رہتا ہوں جی. ٹھیک ہے, یہی پوچھ رہا تھا استغفراللہ اکیلا پڑھتا ہوں یا حیو یا قیوم برحمت کا استغیث کی تسبیح کرتا ہوں. اچھا جی ٹھیک ہے. بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کے لیے. مفتی عبدالولی خان صاحب, مفتی صاحب فرمائیے گا. جی ہاں, تو یہ جو ورد ہے, یہ جو وظیفہ ہے, وہ تو یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث, یہی دعا ہے, اور یہ نہایت شاندار دعا ہے, اور اسی کو جاری رکھیں. جی استغفار جو ہے یہ تو یعنی بندے پر سختی آئی ہو یا نہ آئی ہو, ہر وقت استغفار بھی پڑھیں, کم از کم 100 دفعہ تو استغفار کی یہ تسبیح مکمل کرتے رہیں, تو جاری رکھیں. جی, اور ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں, اللہ تعالیٰ مزید آسانی علیہ آپ پر. ان کے سوال میں نا ایک پہلو یہ تھا, انہوں نے کہا کہ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث پڑھوں یا استغیث, یعنی وقف کرنا. تو ہم انہیں یہ بھی بتا دیں کہ وقف کی صورت میں استغیث ہی پڑھنا ہے. دونوں صورت سے پڑھا جا سکتا ہے مفتی صاحب؟ پڑھا تو جا سکتا ہے, لیکن جب ہم وقف کرتے ہیں نا کہیں ٹھہر جاتے ہیں تو آخری جو اعراب ہوتا ہے وہ نہیں پڑھا جاتا. یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث. ٹھیک ہے, یہ درست ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ مفتی صاحب. ایک اور کالر ہے, ان کی جانب بڑھتے ہیں. مفتی صاحب جی السلام علیکم. السلام علیکم. فاطمہ صاحبہ ہیں بھاولپور سے. وعلیکم السلام. جی بہن پوچھیے, کیا پوچھنا چاہیں گی آپ؟ بھائی میرا نام ایمان صاحب سے یہ سوال ہے کہ نماز دین اور آپ کو میں ڈسٹرب کر رہا ہوں, آپ اگر دوبارہ مجھے سوال دہرائیں. آپ کے تھوڑی سی آواز ذرا بلند سے آپ اگر مجھے سوال بتائیں گی تو ہمارے لیے آسانی ہوگی اور آپ کے لیے بھی انشاءاللہ. اب آپ کا سوال اچھے سے سن پائیں گے. جی بھائی میرا سوال یہ ہے کہ نماز چاشت, اوابین اور اشراق کی رکعات اور ٹائم بتا دیں اس کا. اچھا ٹھیک ہے, بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. مفتی نعمان فاروقی صاحب, مفتی صاحب فرمائیے گا. جی یہ سوال عموماً ہوتا رہتا ہے, تو میں اس کو ذرا وضاحت سے کرنا چاہتا ہوں. وہ یہ کہ نماز چاشت, اشراق, اوابین
اس حوالے سے ان کا سوال ہے کہ ان کے اوقات کیا ہیں اور کیا. تو پہلی تو یہ بات ہے کہ یہ چاشت، اشراق، ضحیٰ یہ ایک ہی نماز کے نام ہیں. اچھا ایک ہی نماز کے نام ہے. چاشت تو ظاہر ہے فارسی کا لفظ ہے تو اس میں وہ کہا جاتا ہے. تو ضحیٰ اور اشراق جو ہیں یہ عربی کے لفظ ہیں، کبھی وہ آ جاتا ہے کبھی وہ آ جاتا ہے، تو دونوں ایک ہی نماز کے نام ہیں. اچھا ٹھیک ہے. تو جہاں تک اوابین کا تعلق ہے، اوابین بھی یہی نماز ہے. اچھا ہاں جی، وہ بھی یہی نماز. جی اواب کہتے ہیں رجوع کرنے والوں کو، جو اللہ کی طرف رجوع کرتے ہوں. اس کا مطلب اصل میں ایسا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وضاحت فرمائی کہ صلاۃ الضحیٰ ہی الاوابین، کہ جو نماز ضحیٰ ہے نا یہی اوابین کی نماز ہے، صلاۃ الاوابین. تو اوابین کیوں اسے کہتے ہیں کہ لوگ اپنے کام کاج کی طرف نکل گئے اور یہ لوگ اللہ کی طرف آ گئے. سبحان اللہ. یعنی وہ ٹائم ہوتا ہے نا صبح نکلنے کا، سورج طلوع ہوا ہے تو چلو اب چلیں اپنے کام کاج پہ. اب اس کی جو وضاحت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہی نہ ترمز الفصال، کہ جب وہ اونٹوں کے بچوں کے پاؤں جلنے لگیں تو اس وقت اس کا وقت ہے. یعنی تپش زوری زیادہ ہو جائے تو یہ اوابین ہے. ٹھیک ہے وہی نماز. یعنی نماز ایک ہی ہے، کیونکہ اس کا دورانیہ سورج طلوع ہونے کے بعد سے لے کے زوال تک ہے. تو جس بھی دوران یہ پڑھیں گے تو یہ اشراق بھی یہی ہے، ضحیٰ بھی یہی ہے اور چاش بھی یہی ہے. اور اوابین تب بنے گی جب آپ تھوڑے تپش ہونے کے بعد اس کو ادا کریں گے. تو یہ ایک ہی نماز کے نام ہے. تو اس کے پڑھنے میں ہے، اور اس کی کم سے کم 2 رکعتیں ہیں، زیادہ آپ جو ہے 4 پڑھ سکتے ہیں، 8 پڑھ سکتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 بھی پڑھی. ٹھیک ہے، بہت شکریہ مفتی صاحب. ان کی جانب بھی بڑھیں گے لیکن پہلے کالر ہے ہمارے ساتھ، ان کی جانب بڑھتے ہیں. جی محمد یار صاحب نارووال سے، السلام علیکم. جی وعلیکم السلام صاحب، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں جی؟ الحمدللہ. جی آپ سنائیں کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ اللہ کا شکر ہے جناب. کائنڈلی یہ میرا ایک سوال، 2 سوال ہیں میرے. جی. پہلا سوال یہ ہے کہ جو صبح میں فرض کرے نماز پڑھنے جا رہا ہوں تو آگے جماعت کھڑی ہے، سنتے میری رہ گئی ہیں. ٹھیک ہے. وہ میں کس وقت تک ادا کر سکتا ہوں؟ وہ قضا ادا ہوں گی یا کیسے ادا ہوں گی وہ؟ دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ عصر کی نماز جب میں مسجد میں گیا ہوں، اکیلا تھا، میں نے نماز پڑھ لی ہے ٹائم کے اوپر. اچھا ٹھیک ہے. جب میں نے سلام پھیر لیا تو مطلب 3-4 آدمی آگے جماعت کھڑی کر دی ہے، کیا ان کے ساتھ میں نماز اثر دوبارہ پڑھ سکتا ہوں یا نہیں پڑھ سکتا؟ سر یہ میرے دوست. اچھا جی ٹھیک ہے. محمد یار صاحب بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. مفتی عبدالولی خان صاحب، مفتی صاحب آپ بھی جانب بڑھتے ہیں، فرمائیے گا مفتی صاحب. جو پہلا سوال ہے اس میں انہوں نے یہ پوچھا کہ جماعت کھڑی ہے جی اور سنتیں نہیں پڑھی فجر کی، اب میں کیا کروں؟ تو جب جماعت کھڑی ہے فجر کی اور آپ مسجد میں آ گئے، سنتیں نہیں پڑھی، آپ نے شامل ہونا ہے یہ جماعت ہی میں. ٹھیک ہے. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے کہ اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ، جب نماز کے لیے اقامت کہہ دی جائے تو پھر کوئی نماز نہیں سوائے مکتوبہ کے، سوائے فرض نماز کے. تو اب فرض نماز جو کھڑی ہے آپ نے اس میں شامل ہونا ہے. اس کے بعد سنتوں کی ادائیگی کے 2 طریقے ہیں. ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ نے جماعت کے ساتھ فرض نماز پڑھ لی اور اس کے بعد سلام پھرنے کے بعد آپ نے کھڑے ہو کے یہ سنتیں ادا کرنی ہے. یہ بالکل صحیح ہے. ابو داؤد شریف کے اندر حدیث ہے، ایک صحابی آئے اور انہوں نے جماعت میں شمولیت اختیار کی، یعنی جماعت میں شامل ہو گئے. فرض کی ادائیگی کے بعد وہ کھڑے ہو گئے، نوافل ادا کرنے لگے، سنتیں ادا کرنے لگے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ یہ تو جو فرض نماز ہے یہ تو 2 رکعت ہے، آپ ڈبل پڑھ رہے ہیں. تو انہوں نے کہا وہ سنتیں رہ گئی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر خاموشی اختیار کی اور کہا کہ ٹھیک ہے. ایک دوسری صورت یہ ہے کہ آپ جو ہے نا سورج نکلنے کا انتظار کریں. جب سورج نکل آئے، کوئی 12-15 منٹ گزر جائیں سورج کی طلوع ہونے پر، پھر 2 رکعت ادا کریں. بالکل صحیح ہے. اور یہ دو طریقے ہو گئے، چھوڑنے نہیں ہے، یہی اس کی ادائیگی ہے. شریعت نے جب بتا دی ہے کہ یہی اس وقت آپ ادا کر سکتے ہیں تو ادا ہے.
اور عصر کی نماز جب آپ نے اکیلے پڑھ لی ہے، اب کچھ لوگ آ گئے ہیں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے لگے ہیں، بالکل شامل ہو جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ وصیت بھی ہے، نصیحت بھی ہے۔ اب بالخصوص عصر کی نماز کے بارے میں وہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ ائمہ آئیں گے، حکمران آئیں گے، نمازوں میں تاخیر کریں گے، تو آپ اپنے وقت پر نماز پڑھ لیں۔ پھر اگر ان کے ساتھ بھی نماز آپ پالے جماعت کی تو ان کے ساتھ شامل ہو جائیں، تو ان کے ساتھ شامل ہونا درست ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ عصر کے بعد تو نوافل ہے نہیں، اب میری یہ نماز جو ہے نا نفل ہے، تو یہ نماز نفل ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی ہے۔ اچھا مفتی صاحب بتائیے گا کہ اگر کوئی نہیں پڑھتا، وہ پڑھ چکا ہے اور وہ نہیں پڑھنا چاہ رہا، تو اس میں کوئی حرج نہیں، کوئی حرج نہیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ مفتی صاحب۔ مفتی نعمان فاروقی صاحب، مفتی صاحب آپ کی جانب بڑھنے لگے تھے، لیکن کالر جو ہے نا آج بیک ٹو بیک کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ عبد الجبار صاحب میں فیصل آباد سے، کیسے ہیں آپ جی؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک جی۔ جی پوچھیے، کیا پوچھنا چاہیں گے؟ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ میں پچھلے تقریباً 20 سال سے ریگولرلی نماز پڑھ رہا ہوں، زکوٰۃ بھی دے رہا ہوں، روزے بھی رکھ رہا ہوں الحمدللہ۔ اچھا ماشاءاللہ۔ تو اس سے پہلے جو میری عمر اس وقت ہے اباؤٹ 60 ہے۔ اچھا ماشاءاللہ۔ تو اس سے پہلے جو رہ گئے ہیں میری نمازیں اور زکوٰۃ اور روزے وغیرہ، ان کی بخشش کا کیا طریقہ کار ہے، کیسے وہ؟ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ کال کرنے کے لیے۔ عبد الجبار صاحب فیصل آباد سے تھے۔ مفتی نعمان فاروقی صاحب، مفتی صاحب اتنے کنسرن ہیں ماشاءاللہ، 20 سال سے کہہ رہے ہیں نماز اور زکوٰۃ صدقات جو ہیں وہ ساری چیزیں کر رہے ہیں، لیکن کنسرن اتنے ہیں دین کو ماشاءاللہ اپنی روزمرہ کی زندگیوں کو لے کر کے، جو پرانے جو معاملات ہیں، جو نمازیں رہ گئیں، ان کے بارے میں مفتی صاحب فرمائیے۔ وہ کہہ رہے ہیں کس طریقے سے توبہ کی جائے، یا ان کا کیا معاملہ ہے؟ سر دست تو مجھے اقبال کا وہ شعر یاد آ گیا کہ مانا کہ تیری دید کے قابل نہیں ہوں میں، تو میرا شوق دیکھ، میرا انتظار دیکھ۔ تو اصل ایسا ہے کہ یہ جو شوق ہے نا، یہ لگن، یہ جذبہ جو انسان کو اندر سے ندامت کا احساس دلاتا ہے، یہی توبہ ہے۔ اور اس توبہ کی وجہ سے جو انہوں نے مسلسل 20 سال ماشاءاللہ، یہ ظاہر ہے وہ بتانا ان کا اس لیے ہے کہ لوگ اس سے متاثر ہوں کہ یہ بھی ایک کام ہے کرنے والا، یعنی اتنا پرعزم ہو بندہ کہ پھر جب شروع کی ہے تو پھر چھوڑی نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ بہت اہم ہے، اور اس سے یہ بات بتاتا چلوں کہ جب بھی انسان کسی گناہ سے تائب ہو جاتا ہے، وہ ایسے ہی ہوتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، یہ حدیث مبارکہ ہے۔ تو گناہ سے جو توبہ کر لیتا ہے وہ ایسے ہی جیسے اس کا گناہ ہے ہی نہیں۔ اور جو نماز اور زکوٰۃ وغیرہ یہ دو ہے نا احکام، ان پہ تو جو شخص اس کو شروع کر لیتا ہے، اس سے سمجھے کہ اس سے پہلے وہ صحیح معنوں میں مسلمان ہی نہیں تھا۔ تو اب جب اس نے یہ شروع کیا، صحیح معنوں میں مسلمان تب بنا ہے، تو تب جب بن گیا مسلمان تو باقاعدہ طور پہ اور یعنی قانونی اور شرعی ہر اعتبار سے، تو اب اس کے وہ جو پچھلے گناہ نا، وہ ان الاسلام یہدی ما کان قبلہ، اور اب یہ ہے کہ وہ پچھلے گناہوں کی صرف توبہ کریں گے اور یہ کہتے رہیں یا اللہ مجھ سے جو کمی رہ گئی میں اس کی معافی چاہتا ہوں، مجھ سے کیوں غلطی ہوئی۔ اور حقیقت ایسا ہے جو نماز نہیں پڑھتا اس کو کیسے سکون آ سکتا ہے۔ اب انہوں نے جو لذت محسوس کی اس نماز میں، اس ذکر اذکار میں، اب یہ چاہتے ہیں کہ وہ پہلی جو رہ گئی اس کا کیا بنے گا۔ تو یہ ایک اہم بات تھی۔ تو اس کی کوئی ایسے لوگ کہتے ہیں کہ آپ جی اتنی نمازیں ساتھ ساتھ پڑھتے رہیں، تو وہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوگا، اللہ نہ کرے ان کی پچھلے 20 سال کی نمازیں رہتی ہیں بالفرض، تو اب ان کی زندگی آگے اللہ ان کو لمبی زندگی دے، کم ہو کسی کی زندگی تو وہ پھر اس کے ذمہ رہ جائیں گی، نہیں۔ تو ایسا نہیں ہے۔ اس وجہ سے کئی لوگ نماز شروع ہی نہیں کرتے کہ ہمیں قضا دینی پڑے گی، پچھلی بھی پڑھنی پڑے گی، یہ بھی پھر رکھتے بھی بہت زیادہ بنا لی جاتی ہیں، اس طرح پھر بندہ نہ آتے نہیں ہے اس طرح۔ تو یہ اپنی طرف سے بنائے گئے ضابطوں کا یہ ایک نقصان بھی ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ مفتی صاحب۔ کالر کی جانب بڑھتے ہیں جی۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی بہن، پوچھیے کیا پوچھنا چاہیں گی مفتی صاحب سے؟ السلام علیکم، سارے پروگرام پیش کرنے والوں کو، بہت اچھا پروگرام آپ پیش کرتے ہیں۔ اچھا جزاک اللہ جی۔ میں نے سوال کرنا تھا، یہ جو نفلی روزے رکھتے ہیں، یہ میں نے روزہ رکھا تھا اور کہتے ہیں نہیں ہوگا کیونکہ اذان ہو رہی تھی اس وقت، اس کا پوچھنا تھا۔ ٹھیک ہے
اچھا میرا روزہ ہو جائے گا؟ اچھا جی، بہت شکریہ کال کرنے کے لیے جی۔ مفتی عبدالولی خان صاحب، مفتی صاحب فرمائیے گا۔ ہاں جی، روزے کے متعلق تو یہی ہے نا کہ بندے کی نیت ہو، جب آپ کی نیت ہے تو روزہ انشاءاللہ ہو جائے گا۔ باقی یہ کہ اذان کے وقت یعنی انہوں نے روزہ رکھا ہے، مطلب یہ ہے کہ اذانیں شروع ہو گئی اس وقت بھی یہ کھاتے پیتے رہے جی۔ تو حدیث مبارک میں آتا ہے، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے کہ جب تم اذان سنو جی، اس حال میں کہ برتن تمہارے ہاتھ میں ہے، وہ پانی کا برتن ہے یا سالن کا برتن ہے، جو بھی ہے وہ برتن تمہارے ہاتھ میں ہے تو اس کے نہ رکھو، اپنی حاجت پوری کرو، کھاؤ، اور اس کے بعد جو ہے نا روزہ شروع کرو اور نماز وغیرہ پڑھو۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ جب اذان شروع ہو گئی ہے اور اس وقت ایک بندہ کھا رہا ہے تو اس کا روزہ مکمل ہے، روزہ درست ہے۔ ہاں یہ نہیں ہے درست کہ اذانیں شروع ہو گئی ہیں اور آپ کو جاگ آ گئی، پھر آپ کچن کی طرف دوڑتے ہیں اور گلاس اٹھا کے پانی پیتے ہیں یا کچھ کھاتے ہیں، یہ نہیں ہے۔ حدیث میں یہ ہے، یعنی ایک سہولت ہے، ایک آسانی ہے امت کے لیے کہ آپ کھا رہے ہیں، اسی دوران اذان ہو گئی، ایک لقمہ ہی لیا تھا کہ اذان ہو گئی، تو یہ آپ کے لیے آسانی ہے کہ آپ یہ روزہ مکمل کریں اور جو جتنا کھانا چاہیں کھا لیں، لیکن یہ نہیں کہ اس وقت سے آپ کھانا شروع کر دیں۔ بہت شکریہ مفتی صاحب۔ ایک اس میں نا ایک اور بات بھی پہلو ہے شیخ صاحب کی اجازت سے، وہ یہ ہے کہ اگر کسی نے نیت کی ہوئی ہے روزہ رکھنے کی، کئی لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں نا کہ اگر سحری نہیں کی تو اب روزہ نہیں رکھنا، لیکن وہ رکھ سکتے ہیں روزہ اگر وہ جانتے ہیں کہ میں اس کو پورا کر سکوں گا، 8 پیرا روزہ جسے کہتے ہیں، تو وہ کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ مفتی صاحب۔ ایک اور کالر ان کی جانب پڑھتے ہیں جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سائرہ صاحبہ ہیں باولپور سے جی۔ بہن پوچھیے، کیا پوچھنا چاہیں گی؟ سر میرا سوال تھا کہ میرے سال سے چہرے پر اور جسم پر مختلف قسم کے دانے نکلتے ہیں، ڈاکٹر سے میڈیسن وغیرہ بھی دی ہے، ڈاکٹر کہتے ہیں سب کچھ ٹھیک ہے، پھر بھی دانے نکلتے ہیں۔ میں کوئی کیمیکل وغیرہ بھی یوز نہیں کر رہی جس کی وجہ سے نکلتے ہیں۔ میں نے یہ پوچھنا تھا کہ مجھے کوئی دم وغیرہ بتا دیں مفتی صاحب۔ بہت شکریہ سائرہ صاحبہ، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی جو بیماری ہے اسے پھر فور ختم کرے، آپ کو شفا یاب کرے۔ مفتی نعمان فاروقی صاحب، مفتی صاحب وظیفہ بتائیے گا، پوچھا ہے کہ دانے نکل رہے ہیں جسم پہ اور ڈاکٹرز نے کہا کہ یہ رپورٹس کلیئر ہیں اور کوئی ایسا ویسا کیمیکل بھی یوز نہیں کرتی، تو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وہ چاہ رہی ہیں کوئی وظیفہ بتایا جائے۔ پہلے تو ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں شفا نصیب کرے، اس کے اختیار میں سب کچھ ہے، اور پورے یقین سے یہ بھی دعا کریں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہر بیماری سے شفا دینے پہ قادر ہے۔ تو یہ وظیفہ جو ہے دم ویسے کریں کہ تھوڑی سی اپنی تھوک مکس کریں مٹی میں، اچھا ٹھیک ہے، اور مکس کر کے وہ جسم پہ جہاں جہاں دانے محسوس کرتی ہیں وہاں پہ لگائیں تھوڑی تھوڑی، اور ساتھ ساتھ یہ دعا پڑھتے رہیں، بسم اللہ تربت ارضنا بریقت بادنا یشفا بہ سقیمنا باذن ربنا۔ تو یہ بہت ہی مؤثر یہ دم ہے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی ہے اور آپ کے ارشاد ہیں، تو انشاءاللہ انہیں ضرور شفا ملے گی۔ اور یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ جو ہم کر رہے ہیں نا، یہ اصل میں ہمیں اس یقین کی طرف لانے کے لیے، جیسے ہم دوائی کھاتے ہیں نا تو ہمیں تھوڑا زیادہ یقین آ جاتا ہے کہ اب شفا ملے گی فزیکلی، ہم کچھ فزیکلی، تو یہ بھی وہ فزیکلی کو لانے کے لیے اور یہ بتانے کے لیے کہ اصل جو اثر ہے نا وہ اللہ کے نام میں ہے، ہم نے یہ مٹی کو علامت کے طور پہ رکھا، علامت کے طور پہ رکھا۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ مفتی صاحب، جزاک اللہ، آپ نے بہت مجرب نسخہ یو کین سے کہ آپ نے بتایا۔ کالر ہیں ان کی جانب بڑھتے ہیں جی۔ پروین اختر صاحبہ ہیں قصور سے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، پوچھیے، کیا پوچھنا چاہیں گی مفتی صاحب سے آپ؟ ہاں جی، میں نے پوچھنا تھا مفتی صاحب سے کہ بال کالے کرنے کیسا ہے؟ اچھا کہ بال کالے نہ کرو۔ اچھا جی، ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کے لیے مفتی عبدالولی خان صاحب۔ مفتی صاحب، بالوں کا جو کلر ہے وہ بلیک کرنا چاہیے، لائٹ براؤن کرنا چاہیے، رہنمائی کروائیے۔ اس کے متعلق ہم نے پہلے بھی بتایا ہے کہ ایک تو یہ ہے نا کہ خالص کالا کلر، کالا رنگ لگانا بالوں کو، اس کے متعلق تو جمہور اہل علم کا قول ہے کہ یہ جائز نہیں۔ اچھا ٹھیک۔ باقی یہ ڈارک براؤن ہے اور اسی طرح زرد رنگ ہے، یلو رنگ، اور یہ مہندی کلر ہے، اس طرح کے کلر استعمال کرنا مرد و عورت تمام کے لیے بالاتفاق جائز ہے، بلکہ اولا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ اولا ہے۔
اور بعض اہل علم نے یہ کہا ہے کہ یہ جو کالا رنگ ہے اس کے استعمال سے ممانعت جو آئی ہے وہ حدیث بھی ایسی ثابت نہیں ہے. وہ وجتنب السواد وہ کہتے ہیں کہ یہ مدرج ہے اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ نہیں ہے. لہذا بندہ اگر کالا رنگ بھی استعمال کرے، کالا رنگ لگائے بالوں کو یا مثلا داڑھی کو، تو یہ سر کے بالوں کو، تو اس میں جواز ہے، گنجائش ہے. اچھا ٹھیک. ہاں جی، تو کالے رنگ سے بندہ اجتناب ہی کرے وہ اختلاف سے نکلنے کے لیے. تو ڈارک براؤن، ہاں جی ڈارک براؤن جو ہے نا وہ کلر استعمال کرے. بلکہ ایون کہ مختلف بہت سی شیڈز ایسی ہیں جو بلیک ہی لیکن ہوتی ڈارک براؤن ہے، لیکن یو کین سے کہ جو ہماری آنکھ ہے وہ اسے بلیک ہی دکھاتی ہے. ہاں جی، لیکن بندہ غور کرے تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ براؤن ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ مفتی صاحب. ناظرین جو کالز ہیں کافی زیادہ ہمیں موصول ہو رہی ہیں، انشاءاللہ آپ کی کالز ہم شامل کریں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تعلمون. ویلکم بیک جی. گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں، لیکن آپ کو بتاتے چلیں کہ آپ اس پروگرام میں لائیو کالز کے تھرو بھی شریک ہو سکتے ہیں. آپ کی اسکرینز پر بھی اس وقت وہ نمبر چل رہا ہوگا، وہ نمبر ڈائل کریں اور اپنے جو سوالات ہیں، شرعی مسائل ہیں، ان کا حل مفتیان کرام سے آپ لائیو جانیے. اس کے علاوہ آپ ہمیں واٹس ایپ پہ بھی اپنے میسیجز ریٹن یا وائس نوٹ کی صورت میں بھیج سکتے ہیں. نمبر نوٹ فرمائیں 0321565200 یعنی 0321565200. اس کے علاوہ آپ ہمیں یوٹیوب پہ بھی جوائن کر سکتے ہیں. جی ہاں، آپ وہاں پر آئیے اور اپنے سوالات کمنٹ سیکشن میں لکھیے. انشاءاللہ مفتیان کرام سے ان کے جوابات آپ کو مہیا کیے جائیں گے. مفتی نعمان فاروقی صاحب، مفتی صاحب اپنے جو سوالات ہیں یوٹیوب کے کمنٹ سیکشن میں پوچھے گئے لائیو، ان کی جانب بڑھتے ہیں. اسامہ گجر صاحب ہیں، وہ لکھتے ہیں جی شریعت میں کالے کپڑے پہننے کی ممانعت تو نہیں ہے، اسپیشلی آپ کا نام لکھا گیا ہے جی. مفتی نعمان فاروقی صاحب سے پوچھیے گا. کالے کپڑے پہننا یہ عموماً لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ یہ جہنمیوں کا لباس ہے، تو اس وجہ سے اس سے بچنا چاہیے. تو ایسی کوئی حدیث مبارکہ نہیں ہے جس میں یہ بات ہو کہ یہ جہنمیوں کا لباس ہے. اور جو چیز جائز ہے ہم اس کو اپنی طرف سے ناجائز نہیں کہہ سکتے. ہاں یہ ضرور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے، سنن کی کتب میں موجود ہے کہ ان احب ثیابکم عند اللہ البیاض، کہ جو بہترین کپڑے ہیں تمہارے وہ سفید ہیں، تو یہ پہنو اور اسی میں اپنے فوت شدگان کو کفن دو. ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ پسندیدہ تو سفید ہے، لیکن کسی اور کلر کے، ڈارک کلر کے کوئی بھی ہوں تو ان کو پہنا جا سکتا ہے. ایک اور فرق میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ سفید کلر تقریباً ہر لائٹ کو، یعنی اس دور میں جو بھی لائٹ ہے، کریم کلر ہے، آف وائٹ ہے یا آسمانی ہے، یہ سارے نا ابیض میں آتے ہیں. اور جو ڈارک کلر ہیں یہ اسود میں آتے ہیں تقریباً، یہ بھی ایک ہے. ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے یعنی کوشش کرنی چاہیے کہ لائٹ کلر پہنے جائیں، اس میں سفید کو ظاہر پرائرٹی ہے، ترجیح حاصل ہے. تو ڈارک جو ہے نا اس میں بلیک، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اچھا جی ٹھیک ہے، پہن سکتے ہیں. لیکن اس میں یہ ہے کہ اگر کسی خاص موقع پہ، مثلا کسی خاص موقع پہ یا خاص وجہ سے آپ پہنے ہیں تو وہ ٹھیک نہیں ہوگا. اوکے جی، بہت شکریہ. مفتی صاحب کالر کی جانب بڑھتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. فاطمہ صاحبہ ہیں سرگودا سے، پوچھیے کیا پوچھنا چاہیں گی آپ؟ دونوں مفتی صاحب کو بھی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی انکل میرے نا پیپرز بھی ہیں، آپ نے دعا کروانی ہے کہ پیپرز اچھے ہو جائے رزلٹ، اور نا میرے والدین کو نا صحت دے. آمین آمین. ٹھیک ہے، پروگرام بہت اچھا ہے، ہم شوق سے دیکھتے ہیں بہت زیادہ. چلیں جی، بہت شکریہ. آپ اس پروگرام کو بہت شوق سے دیکھتے ہیں. فاطمہ صاحبہ ہماری بہن ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اور آپ کے جو پیپر ہیں اوبویسلی اس کے بارے میں مفتیان کرام سے کہتے ہیں. جی مفتی صاحب آپ نے ان سے سنا؟ ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمارے ان بیٹیوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ امتیازی کامیابی دے، امتیازی کامیابیوں سے نوازے. اور جو ان کے والدین بیمار ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو بھی صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے. آمین آمین. اس میں جو اہم بات ہے نا کہ اس عمر کے بچوں کا یہ دینی پروگرام دیکھنا یہ نا ہمارے جسم میں نا خوشی کی لہر ڈلا دیتا ہے. یقین کریں
کہ اس عمر کے بچے اور وہ دینی پروگرام اس شوق ذوق سے دیکھ رہے ہیں اور ایسا اظہار کر رہے ہیں، یہ ہمارے لیے یہ پیغام ٹی وی کے لیے ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے۔ مفتی صاحب اگین ایک اور کالر ہیں بیک ٹو بیک، الحمدللہ ان کی جانب بڑھتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم، عابد وسیم صاحب ہیں بہاڑی سے۔ جی وعلیکم السلام۔ السلام علیکم پوری ٹیم کو اور مفتیان صاحب کو میرا سلام ہو۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں آپ؟ جی ٹھیک ہے میرا الحمدللہ میں باقاعدگی سے دیکھتا ہوں، پھر کوشچن بھی کرتا ہوں، الحمدللہ جواب آتے ہیں۔ بہت شکریہ جی، جزاک اللہ، اللہ خوش رکھے۔ پوچھیے کیا پوچھنا چاہیں گے؟ ہاں جی، میرا سوال یہ ہے کہ جب ہم عام حالت میں نماز پڑھتے ہیں کھڑے ہو کے، جب سجدہ بھی کرتے ہیں، سجدے کے دوران ہم پاؤں پیچھے سے جوڑتے ہیں دونوں پاؤں، ہاں جی ٹھیک ہے، تو اس کے بعد اگر بالفرض کوئی طبیعت مسئلہ ہو کمر کا، تو کرسی پہ بیٹھ کے جب نماز پڑھی جاتی ہے تو کیا سجدے کی حالت میں جب ہم جائیں گے کرسی پہ بیٹھ کے تو پاؤں پھر بھی جوڑیں گے یا پاؤں کھلے رہیں گے؟ اچھا۔ اور دوسرا ایک مختصر سوال چھوٹا سا کہ یہ جب ہم مسح کرتے ہیں وضو کرتے ہوئے تو کیا دونوں ہاتھ سر کے بالوں کو لگنے چاہیے؟ بعض جگہ ہوتا ہے نا فیشن ہے جی بال نہ خراب ہو جائیں، تو کیا بالوں کو ٹچ ہونے کے بعد ہی پیچھے لایا جائے، جب سر کے بالوں کو چھونا چاہیے یا اوپر سے ہاتھ پھیر لیا جائے؟ یہ رہنمائی کریں دونوں مفتیان صاحب۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ عابد وسیم صاحب، آپ نے کال کی۔ مفتی عبدالولی خان صاحب، مفتی صاحب فرمائیے گا، سوال آپ نے سنے ہیں تو۔ ہاں جی، سنت طریقہ تو یہی ہے کہ جب بندہ سجدہ کرے تو یہ جو پاؤں ہے قدم ہے یہ دونوں ملائیں۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حدیث ہے، اس میں اسی کی وضاحت ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، یعنی کہ وہ ہاتھ رکھے تو ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پہ لگے اور آپ نے دونوں قدموں کو ملایا ہوا تھا۔ تو سنت طریقہ تو یہ ہے۔ ہاں جب کرسی پر بندہ نماز پڑھ رہا ہے تو اس کے لیے یہ مسنون نہیں ہے، وہ جس حالت میں ایزی ہے اور ایزی محسوس کرتا ہے تو اسی حالت میں وہ سجدہ ادا کرے، اس کے لیے پاؤں جوڑنا یہ لازم نہیں ہے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ اچھا، اور دوسری بات مسح جب ہم کرتے ہیں فیشن کا، انہوں نے فیشن کا ذکر کیا پرٹیکولرلی، آج کل کے نوجوان مسح جب کرتے ہیں نا تو یہ ہاتھ جو ہے گیلے ہاتھ یہ سر کے بالوں پہ لگنے چاہیے۔ اچھا اور یہ پیچھے بھی لے جائیں گے پھر واپس بھی لے آئیں گے، اور فیشن کو برقرار رکھنے کے لیے تیسری دفعہ آپ سر کو یعنی سر پر ہاتھ پھیریں، اور وہ جو پہلی والی حالت تھی مسح سے قبل وہ حالت پھر سے آ جائے گی۔ وہ فیشن تو ضروری نہیں، نہیں ضروری نہیں ہے کہ وہ فیشن برقرار رہے، آپ نے مسح کرنا ہے اور سارے سر پر مسح کرنا ہے، اور اس کے لیے یہ آپ کے ہاتھوں کا سر کے بالوں پہ لگنا یہ لازم ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ مفتی صاحب۔ دراصل شیخ صاحب یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ وہ جب اس کے بال اب حالت ان کی بدل گئی نا، اب ان کو دوبارہ ٹھیک کرنے کے لیے وہ دوبارہ کر لے، یعنی سر پہ ہاتھ پھیر لے، وہ یہ مسح کا حصہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ مفتی صاحب۔ مفتی نعمان فاروقی صاحب، مفتی صاحب متی الرحمان صاحب ہیں، لکھتے ہیں جی کیا سورۃ دخان جمعے کے دن پڑھنے والا بخشا ہوا اٹھایا جائے گا؟ اچھا، ایسی کوئی روایت تو ثابت نہیں ہے جس میں سورہ دخان کے متعلق کوئی ایسی بات ہو، تو جب یہ ثابت نہیں ہے تو اپنی طرف سے ہم کوئی فضیلت خود سے نہیں بنا سکتے۔ مفتی صاحب سوشل میڈیا پہ بہت سی چیزیں پھیل جی وہ اس کا یہی ہوتا ہے نا، وہ اسی ایسے ہی وہ پھیل جاتی ہیں، کوئی پڑھتا ہے ایک سے دوسرا، پھر وہ بدلتی جاتی ہے اور اس کو پھر بعض اوقات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب بھی کر دیتے ہیں، جی بالکل، تو یہ ایک جرم بن جاتا ہے۔ تو اس طرح کی روایت کوئی ثابت نہیں ہے جس میں سورہ دخان کی یہ فضیلت ثابت ہو۔ اچھا جی، بہت شکریہ مفتی صاحب۔ مفتی عبدالولی خان صاحب، مفتی صاحب یوٹیوب کے جو سوالات ہیں وہ اس وقت ڈسکس کر رہے ہیں۔ ہماری بہن ہے جی، وہ پوچھتی ہیں، بلکہ محمد ابراہیم صاحب ہیں پہلے، وہ پوچھتے ہیں جی میرا سوال ہے کہ ایک بندہ 5 وقت کا نمازی ہے، نمازیں پڑھتا ہے، حج عمرہ کیا ہوا ہے، لیکن وہ اپنی بہنوں اور بیٹیوں کی شادیاں نہیں کرتا، ایسے بارے میں، ایسے جو انسان ہے اس کے بارے میں بتائیے گا مفتی صاحب۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ بیٹیوں اور بہنوں کی شادی کرانا یہ ایک ذمہ داری ہے جی، اور یہ ایسی ذمہ داری ہے کہ دیگر انسانوں کے ساتھ اس کا تعلق ہے، یعنی یہ حقوق العباد میں سے ہے۔ جی، عمرہ کرنا، حج کرنا، نماز پڑھنا، یہ تو ایک ایسا معاملہ ہے کہ اس کا تعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ ہے، اور یہ ایسی عبادات ہیں کہ ان کا فائدہ اس بندے کو خود ہی ملے گا۔ عمرہ کیا تو اپنے لیے کیا، حج کیا ہے تو اپنے لیے کیا، نمازیں پڑھتا ہے تو اپنے لیے کیا۔
آپ نے اللہ کے بندوں کے لیے کیا کیا ہے، اور وہ بندے جن کا آپ کے اوپر حق ہے، بیٹی ہے اس کی شادی آپ نہیں کراتے، کوشش نہیں کرتے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان کا تو حال یہ تھا کہ جب حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کا خاوند وہ فوت ہو گیا تو اس کے بعد وہ انہوں نے یعنی عدت گزرنے کے بعد وہ آئے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، ان کو کہا کہ میری بیٹی ہے، اگر آپ ان کے ساتھ شادی کرنا چاہتے ہیں تو میں تیار ہوں۔ انہوں نے انکار کیا کہ نہیں، میں ابھی نہیں شادی کرنا چاہتا۔ پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، ان کو بھی یہی کہا، وہ خاموش رہے۔ تو بہر صورت وہ جلیل القدر صحابہ اپنی بیٹیوں کے لیے رشتے تلاش کرتے تھے، تو یہ بندہ کیوں نہیں تلاش کرتا؟ یعنی بہنوں کے لیے رشتے کیوں نہیں تلاش کرتا؟ یہ جرم ہے اور اس وجہ سے یہ بندہ گناہگار اور مجرم ہے۔ لیکن عمرے کی اپنی جگہ ہے، اور یہ ان جو ہے نا خطاؤں کی یا اس طرح کی اعمال کی اپنی جگہ ہے۔ اگر یہ نہیں کرتا تو یہ بندہ مجرم ہے، گناہگار ہے، اور اللہ سے اس کو معافی مانگنی چاہیے اور اپنی بیٹیوں اور بہنوں کی شادی کرانے میں کوشش کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ مفتی صاحب۔ کالر کی جانب بڑھتے ہیں جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہاں جی جی بہن پوچھیے، کیا سوال ہے آپ کا؟ میرا سوال ہے، ایک تو میں اکیلی ہوں، 65 سال عمر ہے، میرا میاں فوت ہوگا 6 سال جانا فوت ہوئے۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ میں ان کی تعریف بہت کرتی ہوں، حافظ صاحب کی، صاحب نے سارے عملے کی، بہت اچھے لوگ ماشاء اللہ، اتنا اچھے اچھے چینل دیا کرو، بہت اچھے چینل ہے، ٹائم بھی زیادہ کرو نا اس چینل کا، بہت اچھا ہے۔ میں ایک اور دعا کرانی چاہنی ہوں بھی میرے مقدمہ چلتا زمین کا کافی عرصے کا، اللہ تعالیٰ میرے وہ کتنے وسیلہ بنا دیا۔ اسی میں بڑا زور لانے اس تک ادھی رکھ رہا، جو کچھ بھی کر لا، کوئی پیسے نہیں لینا، بس بڑا تنگ کر رہا۔ یہ دعا کریو، میری بیٹی ایک ہی ہے، میرا بیٹا نہیں ہے، میں بہت پریشان، رات دن بہت پریشانی میں جان سکتے، دعا کراؤ بس میرے حق۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں کرے جی، اللہ تعالیٰ آپ کی مشکلات دور فرمائے۔ مفتی نعمان فاروقی صاحب، مفتی صاحب ایک تو ماشاءاللہ وہ سراہ رہے تھے پروگرام کو، اور دعا کے بارے میں بولا مفتی صاحب۔ بیوہ ہیں اور 6 سال سے، اللہ تعالیٰ ان کا حامی و ناصر ہو جائے۔ آمین آمین۔ یہ تو خیر دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا السائی علی الاراملہ والیتامہ، کہ جو بیوگان پہ اور یتیموں پہ کوئی جستجو کرتا ہے ان کے لیے وہ ایسی ہے جیسے مجاہد فی سبیل اللہ ہے، سبحان اللہ، اور رات کو قیام کرنے والا، دن کو روزے رکھنے والا، اتنی فضیلت بتائی، صحیح بخاری کی روایت۔ اب دیکھیے ہمارے معاشرے کا الٹ نظام ہے کہ ہم ساتھ دینے کی بجائے زمینیں ہڑپ کر جاتے ہیں۔ اب وہ بیوہ ہے تو ان کو چاہیے کہ لوگ سارے معاون بنے، ان کے جہاں جہاں جس محکمے سے تعلق ہے یا جو بھی معاملہ ہے اس کو حل کرائیں۔ وہ بیچاری بیوہ ہے اور اس حالت میں ہے، اور بیٹا بھی نہیں ہے، بیٹی ہے اور وہ بیچاری پریشان ہے۔ تو یہ اس حدیث نبوی کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ہے نا۔ ہمیں پتہ ہو کہ اس کی اتنی فضیلت ہے اور اس کے اتنے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی ترغیب دی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر بیوگان سے نکاح کر کے امت کو یہ درس دیا ہے کہ ان کے مستقل آپ وہ بنے، جو ہے نا سہارا بنے۔ تو یہ ایک بہت اچھی فضیلتیں ہیں اور بہت اچھے اسلامی معاشرت ہے، لیکن آج کوئی بیوہ ہوتی ہے تو اس کے حق تلفیاں اور ظلم زیادتیاں یہ شروع ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا کر لے گی۔ بالکل، اللہ تعالیٰ ان کے لیے بہت بہتری فرمائے، ہماری دعا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ہم خصوصی دعا کرتے ہیں اور کریں گے بھی کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے بہت آسانیاں کرے، اور تمام جو مشکلات میں گھرے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے آمین آمین۔ بہت شکریہ مفتی صاحب۔ ایک اور کالر ہے، ان کی جانب بڑھتے ہیں جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر۔ عادل حسین صاحبہ جھنگ سے، کیسے ہیں آپ؟ سر الحمدللہ، آپ بتائیں سر کیسے ہیں؟ الحمدللہ جی، آپ کی دعائیں ہیں۔ کیا پوچھنا چاہیں گے مفتی صاحب سے؟ سر میرا مفتی صاحبان سے سوال ہے کہ زرعی زمین کو ٹھیکے پر لینا شریعت میں کیسا ہے، مطلب کیا حکم ہے اس پر؟ اچھا ٹھیک ہے، بہت شکریہ عادل صاحب، آپ نے کال کی۔ مفتی عبدالعلی خان صاحب، مفتی صاحب ٹھیکے پر لینا کھیتی باڑی والی زمین کو کیسا ہے شرعی طور پہ؟ زرعی جو زمین ہے اسے ٹھیکے پر لینا بھی درست ہے، اسی طرح اس کو حصے پر لینا بھی درست ہے۔ یعنی حصے پر لینے کا مطلب تو یہ ہے نا کہ ایک بندہ اس کو کاشت کرتا ہے اور مالک زمین کو اس میں سے آدھا جو پیداوار اس کا ہے وہ دیتا ہے یا تیسرا حصہ اسے دیتا ہے، تو یہ ہے حصے پر، تو یہ بھی بالکل درست ہے۔ اور دوسری جو صورت ہے وہ ٹھیکے پر، کہ سالانہ
یا فصل کے اعتبار سے وہ طے کریں کہ اتنے پیسے تم نے مجھے دینے ہیں، یہ زمین آپ کاشت کریں، آپ جو بھی ہے استعمال کریں، اتنے پیسے مالک زمین کو آپ دیں گے سالانہ، اس کو ٹھیکہ کہتے ہیں۔ یہ ٹھیکہ کرنا بھی جائز ہے۔ بعض لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے، بعض اہل علم کے اقوال اور تقریروں سے، کہ یہ ٹھیکے پہ دینا یا حصے پہ دینا زمین یہ جائز نہیں ہے۔ تو یہ ہے جائز، بالکل جائز ہے۔ وہ اس صورت میں ممانعت ہے جب یہ ٹھیکے یا حصے کی اندر ایک خاص حصہ زمین کو مختص کر دیا جائے۔ مثلا مالک یہ کہے کہ یہ جو حصہ زمین ہے اس کی پیداوار میری اور جو دوسرا حصہ ہے اس کی پیداوار تمہاری۔ تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اس حصے کو پانی آ جاتا ہے اور دوسرے حصے کو پانی نہیں آتا، وہاں پر فصل نہیں اگتی، ادھر اگ جاتی ہے، تو ایک کو حصہ ملتا ہے دوسرے کو نہیں ملتا، کچھ بھی نہیں، اس کی ممانعت ہے۔ ہاں، تو یہ مطلق ممانعت نہیں ہے، اور امام بخاری رحمہ اللہ نے اس پر باب قائم کیا ہے اور بہت سی روایت اس بارے میں لے آئے ہیں، اور یہ بالکل درست ہے اور جائز ہے۔ بہت شکریہ مفتی صاحب۔ ایک اور کالر ہیں، ان کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ شبنم اقبال صاحبہ ہیں سرگودا سے، پوچھیے کیا پوچھنا چاہیں گی؟ دونوں مفتی صاحب کو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بھائی یہ پوچھنا تھا کہ سورۃ دخان ہے نا، بھی اپنی مرضی سے پڑھ لو، جو بھی مرضی پڑھ لو، سورۃ رحمان، سورۃ دخان، محمد، فتح، اپنی مرضی سے تو پڑھ سکتے ہیں نا؟ اچھا میں پڑھتی ہوں بھائی، کوئی گناہ تو نہیں ہے بھائی، یہ میں ایسے نہیں پڑھتی کہ اس کی فضیلت ہے، ویسے ہی مجھے شوق ہے جو میں کو پڑھتی ہوں، یہ اپنی مرضی سے پڑھ لو، کوئی گناہ تو نہیں ہے۔ اچھا ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ کال کرنے کے لیے مفتی نعمان فاروقی صاحب، مجھ سے فرمائیے۔ جی اس کے لیے دیکھیے، جو بھی کام ہے نا اس کی تعداد مقرر کرنا، ٹھیک ہے، اور اس کے لیے کوئی دن فکس کرنا خاص وظیفے کے لیے، تو وہ اتنا اچھا نہیں ہے، بہتر نہیں۔ اچھا وہ اتنا بہتر نہیں ہے۔ جو اپنی طرف سے کرنے نا اس کے لیے پھر ٹائم نہ طے کریں، فکس نہ کریں کہ میں نے اس دن ہی پڑھنی ہے، وہ کبھی بھی پڑھتے رہیں۔ اور قرآن مجید کا کوئی بھی حصہ، اگر کوئی صورت آپ کو زیادہ اچھی لگتی ہے وہ آپ زیادہ پڑھ سکتے ہیں، جیسے ایک صحابی سورہ اخلاص زیادہ پڑھتے تھے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کو مختص نہ کریں پھر۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ مفتی عبدالعلی خان صاحب۔ کوئک ایک سوال شامل کرنا چاہوں گا۔ ماہا محمد طفیل صاحبہ ہیں، پوچھتی ہیں، لکھتی ہیں، جی السلام علیکم، میرا سوال یہ ہے کہ کیا بیٹیاں اپنے والد صاحب کی قبر پہ جا سکتی ہیں؟ اختصار کے ساتھ جواب چاہوں گا۔ ہاں بالکل جا سکتی ہیں، ٹھیک ہے، یہ کثرت کے ساتھ نہ جایا کریں، باقی وہ جا سکتی ہے، ان کے لیے دعائیں مانگ سکتی ہے، اور اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ وہ جو حدیث جس میں ممانعت ہے اس میں نا زوارات کے الفاظ آئے ہیں، کثرت کے ساتھ قبروں پر جانے والیاں، تو ان کے لیے ممانعت ہے۔ باقی اس طرح والد کی قبر پر، والدہ کی قبر پر جانا کوئی حرج نہیں ہے، جائز ہے۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ جی۔ ناظرین، پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ ہمارے ساتھ نامور شخصیات موجود تھی جی، فضیلت الشیخ مفتی عبدالولی خان، اور ان کے ساتھ موجود رہے جی فضیلت الشیخ مفتی نعمان فاروقی حفظہ اللہ تعالیٰ۔ دونوں مفتیان کرام کا شکریہ، وہ تشریف لائے۔ آپ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے، آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔ فاسألوا أهل الذكر إن